बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में पहली मरतबा बिल आखिर कामयाब हो चुकी है। इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं रहे, इमरान खान घर जा चुके हैं। घेरा तो उनके गिर्द तंग कर दिया गया था। सूरत हाल तो ऐसी बनती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन आखिरी 2-2.5 घंटे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको चारों शाने चित कर दिया गया। इमरान खान कैसे गिराए गए, कैसे उनको घेरा गया, कैसे उनको बांध दिया गया, कहाँ कहाँ से घेरा तंग किया गया और क्या हुआ, ये ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसमें मीडिया का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट किरदार रहा। मीडिया के ज़रिए से एक माहौल बना और फिर कौन कौन से इदारे इसमें इन्वॉल्व हुए, किस किस तरतीब से कौन कौन सी खबरें आईं, जिससे एक हैजानी कैफियत भी पैदा हुई, जिससे इमरान खान साहब को खौफ में भी मुब्तला किया गया, जिससे उनके गिर्द घेरा तंग हुआ। तो मैं ज़रा तरतीब से आपके सामने रखता हूँ। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक की जो टाइम लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 बजे ये खबरें आना शुरू होती हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो काबीना का इजलास तो उन्होंने पहले बुला लिया था। वज़ीर आज़म 9 बजे के करीब खबरें आना शुरू होती हैं कि वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों को बुला लिया है, वज़ीर आज़म ने असद कैसर को बुला लिया है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को बुला लिया है। तो ये खबरें 9 बजे मर्ज होना शुरू होती हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि असद कैसर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहे हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सीनियर सहाफ़ी भी वहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर टॉक कर रहे हैं। इस दौरान अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा, उनका भी अपना एक रोल है, वो ज़रा मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन देखिए जो अब 9:54 पे इंपॉर्टेंट खबर पहली आती है और उसके बाद फिर एक तसलसल है खबरों का जो आना शुरू होता है। 9:54 पर पहली खबर ये आती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खोल दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर चीफ जस्टिस की अदालत खोल दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही 9:55 पर खबर आती है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने तौहीन अदालत की एक पटिशन तैयार कर ली है और वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेकर पहुंच रहे हैं। साथ ही खबर आती है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए। और फिर खबर आती है 10:22 पर कि सुप्रीम कोर्ट भी खोल दी गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने घर से रवाना हो गए हैं। और साथ में ये खबर आती है कि तमाम जो जजेस हैं उनको वहाँ पर तलब कर लिया गया है। अब देखिए ये जो 2 खबरें आती हैं इससे क्या इम्पैक्ट पैदा हुआ। इससे एक तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि पटिशन तैयार हो रही है तौहीन अदालत की, दूसरी तरफ जो है वो अदालत लग रही है सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस जो हैं और उनके जो बाकी जो बेंच के जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि मुमकिन तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और असद कैसर को और डिप्टी स्पीकर को नाअहल करार दे दिया जाए। तो इस खौफ में जाहिर है इमरान खान को मुब्तला किया जाता है कि उनके 2 अहम तरीन खिलाड़ी जो हैं क्या वो नाअहल हो जाएंगे। दूसरी तरफ खबरें आती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सवाल पैदा होता है कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोला गया है। तब एक टीवी पर खबर चलाई जाती है, ट्विटर पर, मुख्तलिफ जगहों पर एक खबर चलती है, सोर्सेस से खबर चलती है और ख़बर ये चलती है कि इमरान खान आर्मी चीफ को हटाने वाले हैं या उन्होंने कुछ जगहों पर चली कि उन्होंने आर्मी चीफ को हटा दिया है और इसकी वजह से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाई गई है ताकि वहाँ पर जाकर जो ये अहम तरीन तब्दीली है इसका स्टे ऑर्डर लिया जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि माहौल इस तरह का बनाया गया कि आर्मी चीफ जो हैं उनको अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना है और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खुलवाकर चीफ को कहा गया कि फ़ौरन पहुंचो, तुम कहाँ सो रहे हो, इतनी इंपॉर्टेंट स्टे ऑर्डर तुम्हें देना है तो तुम फ़ौरन पहुंचो। ये खबर चलती है टेलीविज़न पर और आनन फानन ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इसमें अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं, इमरान खान भी करते हैं सहाफ़ियों से मुलाकात में, इसमें फवाद चौधरी भी करते हैं, शहबाज गिल भी करते हैं, बहुत सारे लोग ट्वीट्स करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठी खबर है, ये फेक है। शहबाज गिल ने भी ट्वीट की, लेकिन खबर इतनी ताकतवर बन के उभरती है कि ऐसा लगता है कि वाकई इमरान खान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब जो है वो स्टे ऑर्डर होना है। इस खबर को तक़वियत कैसे मिलती है? अच्छा, इस खबर को तक़वियत मिलती है जी। अच्छा, पहले मैं आपको ज़रा टाइम लाइन बता दूं। 10:42 पर खबर आती है कि आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, दरख्वास्त लेकर के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। 10:54 पर प्राइम मिनिस्टर का बयान चलता है कि मैं आलमी साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने दूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान चलता है। अच्छा, इसी दौरान में जो सहाफ़ियों से मुलाकात है वो मुकम्मल हो जाती है और सहाफ़ियों से मुलाकात की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। साबिर शाकिर दे रहे हैं,
ڈاکٹر موہت پیرزادہ دے رہے ہیں اور لوگ دے رہے ہیں، اس کا میں ابھی ذرا بعد میں ذکر کرتا ہوں، پہلے یہ ٹائم لائن بتا دوں آپ کو۔ اچھا، اب اسی دوران 4 اہم ترین خبریں آتی ہیں جو اس خبر کو سپورٹ کر رہی ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے، کہ خبر یہ چلتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس لیے کھلوایا گیا ہے کہ ایک آرمی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ خبر میں یہ نہیں چلا کہ آرمی چیف کو ہٹا دیا گیا ہے، خبروں میں چلا کہ بہت اہم ادارے کے سربراہ کو اور اہم تعیناتی کا معاملہ ہے، اس لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی گئی ہے۔ اب اس خبر کو سپورٹ ملنا شروع ہوتی ہے، 4 خبروں سے سپورٹ ملتی ہے۔ 4 خبریں کون سی تھیں؟ 11:12 پر خبر چلتی ہے کہ قیدیوں کی گاڑیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچ گئی ہیں، پرزنرز وینز بڑی تعداد میں پہنچا دی گئی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ نفری بڑھا دی گئی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ 11:22 پر 10 منٹ کے بعد ایک اور خبر آتی ہے کہ اسلام آباد کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ 11:27 پر اسی نوعیت کی تیسری خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم کا نام ECL میں ڈالنے کی درخواست 11 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور یہ کون درخواست گزار کون ہے؟ مولوی اقبال حیدر۔ اب اگر آپ نہیں جانتے کہ مولوی اقبال حیدر کون ہے اور ماضی میں اس کا کیا کردار رہا ہے تو ذرا جا کے اس کو پروفائل چیک کر لیجئے۔ چوتھی خبر آتی ہے 11:29 پر، اور خبر کیا ہے کہ ایئرپورٹس پر، پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کوئی بھی سرکاری افسر NOC کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، اب یہ 4 خبریں آپ ذرا ملا کر دیکھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ والی خبر کے ساتھ، تو کیا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مارشل لاء کا عمل شروع ہو چکا ہے، 111 بریگیڈ جو ہے وہ حرکت میں آ چکی ہے، اور تمام جگہوں پر اپنے انتظامات کر لیے گئے ہیں، اور یہ ساری خبریں سورسز سے چل رہی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہائی الرٹ ہو گیا ہے، سورسز سے چل رہی ہے، جہاں پر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، سورسز سے چل رہی ہے۔ تو یہ جو خبریں چلتی ہیں، ان خبروں سے ماحول بنتا ہے کہ یہ تو مارشل لاء کی جو ہے وہ طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں اور حالات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ ہو گئی ہیں۔ اور یہی وہ 20 منٹ کا دورانیہ تھا 11:12 سے لے کر 11:30 بجے کا، کہ پاکستان بھر میں فون بجنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، میڈیا پرسنز کو فون کرنے لگتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا مارشل لاء آ رہا ہے، کیا وزیر اعظم نے سیک کر دیا ہے آرمی چیف کو۔ افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، اور یہ 20 منٹ جو ہیں یہ سب سے زیادہ تشویشناک ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہی وہ 20 منٹ ہیں جس میں پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ان کو کوئٹ کر دینا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہی وہ 20 منٹ ہیں جس میں ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ حالات باہر جو ہیں وہ کشیدہ ہو گئے ہیں، اور عدالتیں کھل چکی ہیں، سپریم کورٹ نااہل کرنے کے لیے بیٹھ گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی ممکنہ آپ کے کسی بھی ممکنہ بڑے قدم کو روکنے کے لیے بیٹھ گئی ہے، تو اب جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اور اسد قیصر صاحب کو پھر بلایا جاتا ہے دوسری مرتبہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور بلا کے ان سے شاید یہی کہا جاتا ہے کہ اب آپ جائیے اور حکمت عملی کے تحت آگے پروسیڈ کیجئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 11:42 پر آتے ہیں، 11:38 پر خبر چلتی ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے مستعفی ہونے کا امکان ہے۔ 11:42 پر ٹھیک 4 منٹ کے بعد اسپیکر جو ہیں اسد قیصر وہ آ کر اپنے اس پہ بیٹھتے ہیں چیئر پہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے خط دیکھا ہے، میں نے خط دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ جو ہے وہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، میں ملک کے مفاد کے خلاف ووٹنگ نہیں کرا سکتا، اپوزیشن لیڈر دیکھنا چاہیں تو وہ میرے دفتر میں آ کر دیکھ سکتے ہیں، وہ میرے ریکارڈ میں موجود رہے گا، اور میں اس کی کاپی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں چونکہ اپنی پارٹی کے خلاف بھی نہیں جا سکتا، تو میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور یوں وہ مستعفی ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو پینل آف چیئرمین ہے ایاز صادق، ان کو میں آ کر کہتا ہوں کہ وہ کارروائی کا عمل بڑھائیں، اور 11:48 پر وہ ووٹنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ٹائم لائن 9:45 سے 11:48 تک کی۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی تھی درمیان میں، وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی دوران میں ایک اور خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ جی خط کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے، اور اس کو اہم ترین شخصیات سے شیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اسپیکر ہیں، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ اہم ترین شخص جو ہیں وہ کوئی اس کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ خبریں آتی ہیں، اور پھر پرائم منسٹر جو سینئر صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں اس کا بھی کرکس یہ نکلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ خط جو ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا ہے، اور دوسری امپورٹنٹ خبر ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں آرمی چیف کو سیک کر رہا ہوں یا ان کو ان کے عہدے سے ہٹا رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی وہ وضاحت کرتے ہیں، بلکہ موہت پیرزادہ صاحب نے تو بتایا کہ جب میں نے سوال کیا پرائم منسٹر سے کہ کیا آپ سیک کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو، تو انہوں نے کہکا لگایا، انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، افواہوں کا بازار گرم ہے۔
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پرائم منسٹر کو جو ہیں وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں آخری بال تک لڑوں گا اور میں کسی صورت جو ہے وہ ملک کو میں جو سازش ہے غیر ملکی اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے ادارے بیک وقت حرکت میں آئے تو عمران خان کو ہتھیار ڈالنا پڑے. کتنے ادارے بیک وقت حرکت میں تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، وہ تمام لوگ جنہوں نے تاثر دیا کہ 111 بریگیڈ حرکت میں آ گئی ہے. کسی حد تک میڈیا کا بھی کردار، افواہیں، ٹویٹر، خبریں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ایئرپورٹس کی انتظامیہ، یہاں تک کہ اسپتالوں کی انتظامیہ، یہاں تک کہ وہ تمام ادارے جو پرزنرز وینز کو لے کر آئے، تو کتنے ادارے حرکت میں آئے تو ایک ماحول بنایا. اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے. اس طرح کی خبریں بھی چلیں. تو اب میں آپ کو اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ فیک نیوز کون سی تھیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا. وہ ذرا جو فیک نیوز ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اچھا جی، ایک خبر چلتی ہے جی اسی دوران میں، یعنی 9 بجے کے بعد یہ فیک خبریں چلنا شروع ہوتی ہیں، اور ان فیک خبروں کا بھی ایک پورا کردار ہے. یہ کچھ خبریں ٹویٹر پہ چلیں، کچھ ٹی وی پر چلیں، کچھ ہمارے سینئر اینالسٹ نے بطور تجزیہ کار بیٹھ کر یہ خبریں دیں. ایک خبر چلتی ہے کہ عسکری حکام کی وزیراعظم ہاؤس آمد ہوئی ہے. ایک ہیلی کاپٹر آیا ہے اور آرمی چیف جو ہیں، مطلب عسکری حکام سے مراد ظاہر ہے یہی ہے، آرمی چیف اور DGI یہ جی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے ہیں اور کچھ گڑبڑ ہونے لگی ہے. ایک تو خبر یہ چلتی ہے. خبر چلتی ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر اترا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. پھر ایک خبر چلتی ہے کہ تمام 17 ججز کو سپریم کورٹ بلا لیا گیا ہے. یہ میں آپ کو جھوٹی خبریں بتا رہا ہوں، فیک نیوز بتا رہا ہوں. اچھا، پھر خبر چلتی ہے کہ جی وزیر اعظم کو استعفے کے لیے منایا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. یہ مطلب یہ کہ جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں وہ استعفے کے لیے منا رہے ہیں. پھر خبر چلتی ہے کہ اسد کیسر کی سیکرٹری اسمبلی اور ایڈیشنل سیکرٹری سے، یہ سپریم کورٹ کے ایک رپورٹر انہوں نے خبر دی کہ اسد کیسر کی سیکرٹری اسمبلی اور ایڈیشنل سیکرٹری سے مشاورت ہوئی ہے اور ان کے سٹاف نے ان پر ووٹنگ کے لیے اصرار کیا اور کہا ہے کہ بھائی کیوں اپنے ساتھ ساتھ ہم پہ بھی آرٹیکل 6 لگوانا ہے. تو آپ پہ تو لگے گا ہی لگے گا، ہم پہ بھی آرٹیکل 6 لگ جائے گا. یہ خبر آ رہی ہے. اگر خیر یہ خبر آئی تو کاشف عباسی جی نے اور ثابت شاکر نے بیٹھ کے اس خبر کی دھجیاں اڑا دی. انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت ہی مسالہ ڈال دیا رپورٹر نے. تو یہ انہوں نے کافی جو ہے وہ اس کو رگیدا کہ بھائی یہ سٹاف تھوڑی کہے گا کہ جی ہم پہ آرٹیکل 6 لگ رہا ہے، اور سٹاف پہ کیوں آرٹیکل 6 لگے گا. اچھا جی، پھر ایک خبر چلی جیو ٹیلی ویژن پہ کہ جی وزیر اعظم جانے کو تیار ہیں، مگر بات اب یہاں پر پھنسی ہوئی ہے کہ وہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان پر مقدمات نہ بنائے جائیں. اچھا، یہ خبر اتنی طاقتور بن کے ابھری کہ مولانا فضل الرحمان جب جیو پر آئے بیپر پر تو اس پر سلیم صافی صاحب نے سوال بھی کیا کہ جی مولانا صاحب یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان جانا تو چاہتے ہیں لیکن اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو آپ گرفتار کر لیں گے، ان پہ کیسز بنائیں گے، تو آپ عام معافی کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کس نوعیت کی خبریں چلتی رہیں. پھر ایک خبر چلی کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ حکام نے اسپیکر کو ووٹنگ کرانے پر قائل کر لیا ہے. یعنی جھوٹی خبر ہی ثابت ہوئی نا، اسپیکر نے کہاں ووٹنگ کرائی، پھر قائل کیسے کر لیا. تو ایک اور خبر چلی کہ جیو ٹیلی ویژن پہ چلی کہ وزیر اعظم جلد مستعفی ہو سکتے ہیں، استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ زیادہ تر جعلی خبریں چلائی گئیں، ایک ماحول بنایا گیا اور کچھ اقدامات کیے گئے، جن میں سے اہم ترین اقدامات یہ تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بیک وقت کھول دی گئی، ججز کو وہاں بٹھا دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے پھر سرنڈر کیا اور انہوں نے سیٹ چھوڑ دی ان کے اسپیکر نے، اور پھر وہ خود بھی وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ روانہ ہو گئے. اب یہ تاریخ بتائے گی کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے یا یہ جمہوریت کی شکست ہے. یہ تاریخ بتائے گی کہ عمران خان صحیح تھے یا عمران خان غلط تھے. یہ تاریخ بتائے گی کہ ان تمام لوگوں نے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد میں حصہ لیا اور راتوں رات پارٹیاں بدلیں اور نشستیں بدلیں، وہ کیسے بدل لیں، کس کے کہنے پر بدلیں، کیسے ضمیر جاگا، کس نے کتنے پیسے لیے، کس نے مفادات کی وجہ سے کیا. تو یہ تاریخ بتائے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں سے بہت سی چیزیں تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائیں گی جو شاید ہم تک کبھی نہ پہنچیں، اور وہ سیکرٹ فائلوں کی نظر ہو کر شاید کسی دیمک کی خوراک بن جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جو شہباز گل صاحب نے کہا کہ عمران خان کو باندھ کر ہرایا گیا ہے، باندھ کر ہرایا گیا ہے. تو یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.